अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अदालती मास पर काफ़ी ठंड थी, जिस तरह इस्लामाबाद में ठंड है, शुक्र है बारिश हो गई और उसके बाद मौसम जो है इस्लामाबाद का काफ़ी खुशगवार है। तो लेकिन इस सारे इस अमल के अंदर एक जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया, नासिर साहब, और जावेद चौधरी साहब का कॉलम इससे पहले भी आया था। जैसे जावेद इकबाल का भी काम इन्होंने किया था ना, और उससे पहले साकिब निसार साहब के साथ भी एक कॉलम लिखा था मुलाकात के बाद इन्होंने। तो ये इफ्तिखार जोई साहब से भी किया था, हाँ, बकायदा हो गए थे। बिल्कुल। तो इस कॉलम में बहरहाल वो कॉलम तो कॉलम है ही, लेकिन इस कॉलम के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो कि मुकदमात अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत थे। और उसमें जो इमरान खान साहब का जो हनीफ अब्बासी की पिटीशन थी, इमरान खान और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कि उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि वो 62-63 पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो उसमें फिर वो फ़ैसला जिसमें साकिब निसार साहब उस बेंच को के सरबराह थे, जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब, बाकी 3 जज साहिबान जो है वो 2 जज साहिबान ये थे। और अब जस्टिस उमर अत्ताब बंदयाल जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अब यहाँ पे जो इंकशाफात आ रहे हैं बज़रिया जावेद चौधरी साहब के, वो ये हैं कि एक मुलाकात हुई जब ये दोनों ही मामलात साकिब निसार साहब के सामने थे। तो फिर उस मुलाकात में जनरल फैज़ के साथ मुलाकात हुई कि भी इन दो में से कोई एक ही हो सकता है, साकिब निसार साहब ने कहा। और फिर उसमें जो है वो कुर्रा फाल जहांगीर तरीन के नाम निकला, और फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको तो नाअहल करार दे दिया गया ताहयात, जबकि इमरान खान जो है वो सादिक व अमीन करार पाए। और उसके अंदर और भी बहुत सारी तफसीलात हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि उसमें एक ये भी इंकशाफ किया गया है कि कोई 2 वकील भी फराहम किए गए फ़ैसला लिखने के लिए। बहरहाल ये एक अजीबो गरीब नुक्ता है। मुझे याद पड़ता है कि जहांगीर तरीन जो है जब ये फ़ैसला आया तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि ये बैलेंसिंग एक्ट है, और नासिर साहब के अखबार ने यही हेडलाइन लगाई थी, परफेक्ट बैलेंसिंग एक्ट। तो लेकिन तो नासिर साहब ये क्या एकदम से मामलात खुल पड़े हैं? अगर अदालती फ़ैसले इस तरह से हुए हैं, इस तरह सादिक और अमीन करार दिया गया है, कोई अभी मेरे ख्याल में 2 दिन तो होने लगे हैं इसको, कल आया कॉलम, परसों है, 24-48 घंटे हो गए, लेकिन जिन किरदारों के नाम आए हैं उसके अंदर किसी की तरफ से कुछ नहीं आया। लेकिन क़य्यूम साहब, वो अगर ये सच है, उसका रिएक्शन आए या ना आए, अगर ये सच है तो ये डैमनिंग इंडाइटमेंट टू द जुडिशरी है, क्योंकि ये मतलब इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया है आम लोगों के ऊपर उनका। और आपको पता है, हम बार बार यही कहते हैं कि जो ये लास्ट रिजॉर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये आखिरी कोर्ट हाउस है जहां अपील डिसाइड होती है। नहीं, ये बातें तो आपकी बड़ी अच्छी, आप बहुत अच्छी तालीम और तरबियत का सिलसिला आप करते हैं, मुझे उस पर कोई शुबा नहीं है। मुझे ये बताएं, आपकी अहम मुलाकातें होती रही हैं, उन मुलाकातों में क्या कुछ कहा जाता रहा ये बैलेंसिंग एक्ट के हवाले से? नहीं, हाँ, मैं ठहरे पहले एक बात मुकम्मल कर लूँ, फिर उस पर आता हूँ जो आपने सवाल किया है। हाँ। कि इसमें एक चीज़ है कि 2 वकील फराहम किए गए लाहौर के, जिन्होंने जजमेंट लिखी। अच्छा, ये बात मुझे हज़म नहीं होती, क्योंकि आप जो देखें जजमेंट साकिब निसार साहब ने लिखी है, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने लिखी है ना। उस वक्त वैसे वो चीफ जस्टिस नहीं थे जब ये हियरिंग हो रही थी, चीफ जस्टिस थे नासिर साहब। ठीक है, पनामा का केस हो चुका हुआ था। हाँ ठीक है, वो चीफ जस्टिस थे। हाँ, वो साकिब निसार साहब ने पनामा में बैठने से माजरत कर ली थी। फिर उसके बाद ये इमरान खान साहब का और जहांगीर तरीन का, इसमें ये तीनों जज साहिबान थे, और ये चीफ जस्टिस थे। बिल्कुल चीफ जस्टिस थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साकिब निसार साहब, और बाबा रहमते का इंकशाफ हो चुका हुआ था उस हाँ, वक्त। बाबा रहमते साहब का हो चुका था। वो खुद जन्म कहेंगे या ज़हूर कहेंगे? ज़रूर कह लें। बहरहाल वो ही हिमसेल्फ इज़ अ कॉम्पिटेंट जज। आप बहुत सी बातों से उनके इख्तलाफ करें या ना करें, लेकिन ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही कि वो उनको दिए गए और उन्होंने जजमेंट लिखी, क्योंकि वो अहल है ख़ुद जजमेंट लिखने के, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। और इधर दे दें। तो ये बात मुझे नहीं। अच्छा, आपने जो जिक्र किया वो हुआ ये कि जब ये हियरिंग चल रही थी
ہاں ہاں حنیف عباسی صاحب کی ہیئرنگ چل رہی تھی. ایک منٹ یہ لیں. ہاں جب حنیف عباسی صاحب کی ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس کیا ہو رہا زمانے تھا؟ میں میں اور حسنات صاحب جو ہے نا ریگولرلی جو ہے مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. ہاں. ان میں سے ایک ملاقات ہماری عمران خان صاحب سے بھی ہوئی تھی. اچھا. اور بنی گالا میں ہوئی تھی. اور ان کا جو ایک ٹیرس ہے بڑا خوبصورت ٹیرس ہے, اس کے پیچھے ساری گرین ہے, وہ پرچ ہے, وہ کافی ہائٹ پہ ہے. تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب آپ یو آر سیف بٹ ناٹ یور فرینڈ. تو اس پہ خان صاحب مسکرائے بھی تھے, ان کے ہاتھ میں تصویر تھی, وہ تصویر بھی پڑھ رہے تھے, اور وہ دھوپ تھی اس طرح کر کے دیکھ رہے تھے, تھوڑے سے مسکرائے تھے. لیکن یہ میں نے تو خیر انوسینٹلی ہیئرنگ کے بیس پہ کی تھی. جو جس قسم کے آرگومنٹس آ رہے تھے نا, آپ کو یاد ہے کہ بشیر میمن صاحب, بشیر مومن, وہ حالانکہ بشیر میمن وہ بہت ہی کمپیٹنٹ لائر ہیں, لیکن بہرحال وہ اتنے ایکسپیرینس لائر نہیں ہیں. بشیر میمن کون سے بشیر میمن صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سکندر بشیر نا, مومن سکندر مومن, جو کہ جہانگیر ترین صاحب نے سارا خرچہ اٹھایا تھا عمران خان صاحب کا کیس لڑنے کے لیے بھی. ہاں, وہ جہانگیر ترین صاحب کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا. وہ بہت انہوں نے محنت کی تھی. اور عمران خان صاحب کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ سوری ٹو سے انہوں نے کوئی محنت نہیں کی تھی. یہ میری اوپینین ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. انور منصور صاحب اور نعیم بخاری صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نعیم بخاری صاحب تو اچھے لائر ہیں, لیکن وہ لطیفے زیادہ سناتے ہیں. تو اور انور, یہ وہی کیس ہے نا جس کے اندر عمران خان نے کہا تھا کہ جناب 20 سال پرانا ریکارڈ میرے پاس کہاں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک خط جو ہے وہ دیا تھا کہ جی اس کرکٹر کا خط آیا تھا کہ ہاں جی اس کی اتنی سیلری تھی. ہے آپ قطری خط تو یاد ہے, وہ کرکٹر کا خط یاد نہیں ہے آپ کو؟ اور دوسری بات ہے کہ جو ڈاکومنٹس دیے تھے وہ ان بینکوں کے تھے جو بند ہو منی ٹریل وہ جو بند ہوتے تھے. اور یہ انکشاف کس نے کیا تھا؟ یہ بھی جو بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہوا. اچھا, مزے کی بات ہے کہ اس میں یعنی بند بینکوں کی رسیدوں پہ فیصلہ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب صادق اور امین کا دیں. اس لیے تو یہ ہمارے لیے شاکنگ تھا نا. آپ کو یاد ہوگا اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیے تھے. ہمارے لیے شاکنگ تھا کیونکہ سکندر بشیر نے بہت محنت کی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ٹرسٹ ڈیڈ میں پھنس گئے تھے ناصر صاحب. ہاں ٹھیک ہے, چھوڑ دیں اس بات, اس میں ٹرسٹ ڈیڈ میں پھنس گئے تھے, لیکن بہت محنت کی تھی. انور منصور صاحب نے بالکل محنت نہیں کی تھی. لیکن جو اکرم شیخ صاحب ہیں, انہوں نے حنیف عباسی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے بہت ہی محنت کی تھی. اس میں ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے کام کیا تھا. اچھا حسنات, یہ کتنی ویسے عجیب سی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا ایٹیٹیوڈ تو بہت ہی بدل چکا تھا نا اس وقت تک, اور جو ہے ایک ریفارمسٹ کا اور پتہ نہیں کیا, اور انہوں نے مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر جو ہے نا میں اٹھ گیا بابا رحمتے, ٹھیک ہے. تو یہ بابا رحمتے نے اب بقول کالم کے انکشافات کے کہ کہا کہ ایک کو بچا سکتا ہوں میں. دیکھیں یہ دسمبر 2000 آپ کہیں 17 تک, اس وقت تک ثاقب نثار صاحب بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے تھے. اور کچھ نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ وہ یہ کام اس وجہ سے کریں گے کہ پھر نواز شریف کو بھی ایل کرا دیں. لیکن اس وقت جن کے ساتھ ان کے رابطے تھے, انہوں نے پھر ثاقب نثار صاحب کو نون لیگ کے خلاف ہی استعمال کیا, اور وہ پھر کھل کے مخالفت کی. یہ فیصلہ آیا 15 دسمبر کو, حدیبیہ کا بھی آیا اور اس کا بھی آیا, نواز شریف اور جہانگیر ترین کا. اور یہ تقریر انہوں نے کی تھی 16-17 دسمبر کو, مجھے یاد ہے. ایک دن اگلے دن لاہور میں کوئی تقریب تھی, تو انہوں نے کہا جوڈیشری آپ کا بابا ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو وہ بات کر دی. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں ناصر صاحب سے کہ یہ 2 وکیل جو فراہم کیے گئے لکھنے کے لیے, یہ میں نہیں مانتا. ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلے لکھنے کے لیے جی وکیل جو ہے وہ ان کو مصروف ہو جاتا ہے بندہ بعض کا, نہیں کہتا چلو ٹھیک ہے یار کوئی یہ چیز. باقی ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے 1-2 پہ مجھے ہے, لیکن جب تک وہ چیز نہیں, کیونکہ ثاقب نثار صاحب خود جو ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں جینیس تھے. اب کون سے جینیس تھے, لیکن جینیس ہے وہ. ان کی جو کچھ وکیل تو بڑے قانون دان کہتے ہیں کہ 1980 کے بعد سب سے لائق ترین چیف جسٹس آیا تو ثاقب نثار, لیکن سب سے متنازع بھی کوئی رہا تو ثاقب نثار صاحب رہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جوڈیشل پولیس نہیں اس طرف آئے نا, وہ ثاقب نثار صاحب کی صلاحیتوں سے تو اب ساری دنیا واقف ہے. میں آ رہا ہوں, مطلب کہ ڈیم فنڈ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, ایک کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہنا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے کیس کے اندر
کہ آپ 500 پہ ختم کریں, میں دوسرے بینچ سے کروا دوں گا. مطلب یار یہ بہت انٹیلیجنٹ تھے. ویسے دیکھیں 2017 کے بعد میں بتا رہا ہوں, دسمبر 2017 کے بعد کے ان کے فیصلے نہیں تھے وہ تو ایک میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ کی گئیں اور اس میں وہ انسٹرومنٹل تھے, مطلب ان کو استعمال کیا گیا اور وہ پورا انہوں نے جو ہے وہ ادھر کئی دفعہ کہتے تھے کہ فلاں جنرل فیض کو بلا لیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں. ہمارے میں آپ کو بتاؤں الیکشن چکوال میں آپ کو پتہ ہے سردار غلام عباس الیکشن لڑ رہے تھے, وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کا کوئی پنگا تھا یا جو بھی کوئی پریشان جنرل فیض کی فیملی کے یہ بات اچھا ثاقب نثار صاحب نے ان کو نیل اور ڈی سی کہ جی اس کے جو ہے وہ این ٹی این نمبر نہیں ہے اس پہ ان کو جو ہے وہ اس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے, اور اس کا جو کزن ہے وہ ایم پی اے ابھی تک ہے اسی بینچ پہ. تو یہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو مینیپولیٹ ہوئی, میں چکوال کی مثال دے رہا ہوں جو میرے اپنے ڈسٹرکٹ کی, نہیں یہ تو دیکھیں نا کہ جس طرح سے اور وہ کیس بھی لگا ثاقب نثار صاحب کے پاس, کامران مصطفیٰ وکیل تھے, اور یہ جو کیس تھے نون لیگ کے جن کے کیس الیکشن لڑوانا ہوتا تھا, لطیف کھوسا ایک دو کے وکیل تھے, ان کو الیکشن لڑوا بھی دیا گیا, جن کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ کروانا ہر وہ دیکھیں نا تو اب یہ پارٹی ہیڈ والا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سینیٹرز والا, دیکھیں میں وہی تمام جتنے پولیٹیکل نوعیت سے مینوورنگ ہو سکتی تھی وہ کی ہے انہوں نے. دیکھیں پیناما کے بعد سے شروع ہو کے آپ دیکھیں پیناما کے اندر کیا ہوتا ہے, جسٹس عظمت سعید شیخ, پھر وہ واٹس ایپ کالز, پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ جج ارشد ملک کا کنفیشن, ان بنیاد پہ سزائیں. ناصر صاحب کیا ہماری جوڈیشری کے اندر اب ہم آپ نے غلط فیصلے کر دیے تو کیا ہماری جوڈیشری ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہوگی, کیریئر تباہ ہو گیا. یہی کہہ رہے تھے نا جسٹس قاضی فائزہ کیس میں بھی یہی مثالیں آ رہی تھیں کہ جوڈیشل پروسیڈنگ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. 5 سے 7 کیسے ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, 2 جج پھر واپس کیسے آئے, کون سے کس طرح استعمال بعد میں, وہ ساری چیزیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے نا ہماری, یہ ایسے کارنامے صرف پاناما دکھائے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کو ہائی پروفائل کیسز میں اب اور کچھ ججز کے اتنے کردار ابھی مزید کھلیں گے, میرا خیال ہے دکھ ہی ہوگا کہ کیا کچھ کرتے رہے گے. یا تو اپنا دماغ استعمال کرتے نا قیوم صاحب, آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی یہ ہے کہ آپ اس غلط سے جو فیصلہ کریں اس وقت کے اسپائی ماسٹر کے کہنے پہ اب یہ چیزیں کر رہے تھے. میرا خیال ہے یہ بہت ہی جوڈیشری پہ اعتماد پہلے سے ہی نہیں تھا. کہتے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا کٹ جوڑ ہے, اور سیاستدانوں کے حوالے سے ایون افتخار چوہدری صاحب کے دور میں بھی یہی الزام نظر آ گئے, جی کینی صاحب کے ساتھ ان کا کٹ جوڑ دیا, پھر ثاقب نثار, پھر بعد میں بھی جو چیزیں چلتی رہی. میرا خیال ہے جوڈیشری جو ہے نا اس نے, اور یہ جو آیا ہے آرٹیکل, یا تو اس کا جواب دے ثاقب نثار کہ کیا ہوئی یہ چیزیں, وہ کوئی جواب نہیں آ رہا. ثاقب نثار نہ کوئی اور جواب دینے کے لیے تیار صاحب, یہ آپ نے سوال کیا نا, ابھی ریکارڈنگ میں آپ موجود تھے نا, ریکارڈنگ میں انہوں نے اپنی ججمنٹ کو نہیں ٹچ کیا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس لا کو جو بھی بنا نہیں ہے اس وقت نہیں بنا تھا, اب تو بن گیا, اس وقت نہیں بنا تھا. یہ بھی ایک ہے نا پرپوز لا کو ویٹ کر دیا, اس کو ویٹ کر دیا. یہ قائمہ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, لیکن اپنے پرانی ججمنٹ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے, اور پھر دوسری بات ہے کہ جو ناصر صاحب بات یہ ہے کہ یہ چیز تو پاناما کے بعد سے عیاں ہو گئی نا. مطلب آپ کس طرح سے جو پولیٹیکل مینپولیشن کے لیے جوڈیشری استعمال ہوئی ہے, تو اس کا اب دیکھیں کنفیشنز ہیں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے بھی کہ ہاں جی 2018 کے انتخابات کے جو مینپولیٹ ہوئے تھے, صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب نے بڑی مدد کی تھی. پھر وہ کنفیشن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر, اور مطلب الیکشن چوری ہو گیا ناصر صاحب, اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور وہ این آر, اور پھر عمران خان صاحب کو این آر دیا گیا. لیکن قیوم صاحب نواز شریف صاحب نہیں, نواز شریف صاحب کو بھیجا کس نے, وہ بھی تو مینیپولیٹ ہوا نا, پروسیڈنگ مینیپولیٹ, غلط کام کر کے, اور پھر آپ سارا کچھ کر کے, مطلب بڑا صحیح فیصلہ تھا. نہیں آپ بتائیں پاناما کیس کے اندر فیصلہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا, جذباتی نہ ہو. پھر اس کے نہیں نواز شریف صاحب کو جو بھیجا گیا, آپ کے خیال میں ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیا اس میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوئی نا؟ سلمان شہباز کو کس نے بھیجا, یہاں جنرل فیض نے نہیں بھیجا. اب سلمان شہباز نے جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے کے لیے کتنی آپ بتائیں نا. وہ جو اسپائی ماسٹر ہیں انہوں نے ایک جج کا کیریئر تباہ کر دیا, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور دوسرے جج کو کوشچنیبل کر دیا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان, سب سے بڑا ہائیسٹ پوسٹ, سے بڑی پوسٹ ہی نہیں ہے جوڈیشری میں, ان کو کنٹروورشل کر دیا. مطلب آپ جوڈیشری کا کام ہے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لینے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوتی کیا ہے؟
مجھے یہ بتائیں نا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا یہ مطلب ہے ناصر صاحب جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا, آپ بے شک آپ ٹرین پہ گوادر کی سیر کریں, بالکل کریں, بیچز پہ جائیں, لیکن جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوتا, یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ, جس بینچ میں یہ شامل تھے, اور جو فیصلہ لکھا ہوا ہے اس حوالے سے بہت بڑی کنٹروورسی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کا جواب آنا چاہیے. دیکھیں یہ میں تو کہتا ہوں کہیں ویسے ہیں کہاں ویسے آج کل, مجھے نہیں پتا. آپ نے خود ہی سوال کیا اور اس کا جواب بھی آپ کو پتہ ہے, اور جواب بھی خود بھی دے دیے. اینی ہاؤ, تو بہرحال یہ کنٹروورسی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اور دیکھیں یہ دکھ کی بات ہے, اور اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے نا ایٹ سٹیک ہے. اور آپ کو یاد دکھ کی باتیں چھوڑیں, مجھے اور کوئی اور بات بتائیں جو اس دوران بیک ڈور چیزیں ہوتی رہی تھی, ان میں سے کوئی چیز آپ کے یاد ہو جو آپ نے کتاب میں لکھنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین وہ تو ہر ایک کچھ الزام لگاتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی نے مجھے نائل کروایا, کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان کے لیے بیلنسنگ ہے. اچھا, ان کے یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے مجھے نائل کروایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ ناصر صاحب بتائیں. ناصر صاحب جب چیف جسٹس بنے, کوئی پہلا زورانہ ہوا وہاں پہ, واحد پولیٹیشین تھا, وہ کون تھا؟ شاہ محمود قریشی. وہ کون تھا؟ نہیں میں یہ نہیں, وہ کون تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو جس بندے کا کوئی ہوتا ہے نقصان, وہ ہر ایک پہ شک کرتا ہے. وہ ہر ایک پہ شک کرتا ہے کہ جی مجھے یہ کیا ہوگا. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا جرم تھا تو میرا کیس نیب کو بھیجتے. نیب کو نہیں بھیجا, اور مجھے جو ہے وہ اس بنیاد پہ جب میں نے ٹریل میری جو ہے بینکنگ ٹرانزیکشن سے پیسہ باہر گیا چاہے میرا ہی, تو آپ نے اس پہ بنیاد پہ یا تو ہوتا میں جرم کیا ہوتا تو میرا سزا بھیج دیتے. مسئلہ یہ تو تھا ہی نہیں نا. مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ نے کاغذات نامزدگی کے اندر اس کو ظاہر کرنا تھا, جو نہیں کیا کہ آپ کا شیئر تھا. عمران خان صاحب دونوں کا ایک ہی آف شور کمپنی دونوں کی تھی نا, خان صاحب کی بھی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کی بھی تھی, تو لیکن ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت, اور ان کے لیے بینک بند بینکوں کی رسیدیں تھیں, وہ بھی ایکسیپٹیبل تھی, وہ ایکسیپٹیبل تھی. اور یہاں پہ 13 دفعہ نعیم بخاری صاحب نے موقف چینج کیا. ہر دفعہ جو ہے وہ سات تو وہ بیانات ہیں جو آن ریکارڈ ہیں, موجود ہیں, جو تبدیل کیے گئے. یہ خود ثاقب نثار صاحب کہتے تھے کہ آپ امپروو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ لے آتے ہیں, جب ہم کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو اگلی دفعہ اس چیز کی رسیدیں آ جاتی ہیں. فرگوسن اور مختلف فارم جو تھی نا ٹیکس, وہ اس کے نمائندے اس میں ہائر تھے اس کیس میں, اور وہ سارا کچھ مینیج چیزیں کرتے. وہ پھر جو چیئرمین ایف بی آر بھی بنے تھے, کیا نام ان کا, شبر زیدی وہ تھے یا کوئی جو بھی, لیکن وہی اس وقت بیٹھے ہوتے تھے. اس وقت بہت سے لوگ جو ہے نا اس کیس میں پروسیڈنگ میں ہوتے تھے, اور سارے معاملہ دیکھیں یہ بات تو اوپن سیکرٹ ہے. اور پاناما کے بعد شریف فیملی کے لیے جو جج کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان تھے, ہمارے خلاف جب اتنی کمپین چلی تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا. یہ تو ایک جج نے مجھے بتایا. اور ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ چاقو لے کے نکل جائے. یہ کیا بات ہے, اس کا کام یہ ہے. جج نے ڈاکیومنٹ کے تحت, اگر ناصر صاحب یہ تو 22 کی پھر اندر غصہ تھا نا, یا 22 تھا, یا جلن تھی, یا خلیج تھی, اس کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ دیا نا. اس ملاقات میں اس جج نے کہا یہ 10 منٹ کا کیس تھا, اس کیس کو تو انہوں نے خود برباد کیا. 3 جو ہے وہ کتری لیٹر کس نے کہا تھا کہ جی مجھے ایک بات ہے, ویسے ناصر صاحب کس نے کہا تھا کتری لیٹر دیں شریف فیملی کو؟ یہ آپ اکرم شیخ صاحب سے پوچھیے گا نا, جنہوں نے لہرایا تھا. ویسے دیکھیں نا, دیکھیں میری بات, بلیم نہ کریں. نہیں ججز کو بلیم نہ کریں. دیکھیں میری بات چھوڑ دیں یار. دیکھیں آصف زرداری نے ابھی تک اپنا یار, آپ کو نہیں پتا پاناما کے اندر واٹس ایپ کال سے لے کے اور کتری لیٹر ماضیو پوزو کے ناول مجھے یہ بتائیں کہاں سے آ گئے. مجھے بتائیں کہ یوم صاحب کتری لیٹر اگر نہ دیتے تو کیا اس کے پاس, ججز کے پاس, ایون اس کے بعد بھی کون سی گراؤنڈ بنائی ہے کتری, خود شریف فیملی کی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے کتری لیٹر کے بعد بھی کون سی گراؤنڈ بنائی ہے. شریف فیملی کی ریجیکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کتری کا. مخدوم علی خان تھے نا سپریم کورٹ, ایک منٹ, سپریم کورٹ نے وہ کتری خط ریجیکٹ کیا. بالکل کیا. کہاں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک خیالی ایک چیز ہے. اس کی بنیاد پہ کوئی فائنڈنگ دی. بات یہ کہ آپ نہ کرتے نا, آپ نہ کرتے, آپ ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں نہ جمع کراتے. میرا سوال یہ ہے, مخدوم علی خان نے ایک کیس بھی, ایک ڈاکومنٹ بھی جمع نہیں کرایا. اچھا وکیل جو ہوتا ہے نا وہ ڈاکومنٹ نہیں جمع کراتا. یہاں جو ہے 3 منی ٹریل, آپ کو پتا ہے کس وکیل نے جو ہے وہ بھائی مخدوم علی خان صاحب نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, ٹھیک ہے. ڈاکومنٹس جو ہیں وہ حسین نواز, حسن نواز اور مریم نواز کی طرف سے گئے تھے. آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, اور کون تھے پہلے؟ وہ تھے اپنا اکرم شیخ صاحب تھے. تو یہ سیکنڈ فیز کے اندر جب چلا, پھر اس وقت
یار چھوڑ دیں آپ, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انتقام تھا, احتجاج پاناما, آپ ہمارے پاس آئیں سڑکوں پہ احتجاج, یہ چھوڑ دیں بات. آپ کو یاد ہوگا اکرم شیخ صاحب نے, ناصر صاحب, نہیں پہلے میرا بات سنیں, اکرم شیخ صاحب نے ایک دفعہ ججز کو یہ کہا تھا کہ وین یو سٹ آن دی بینچ یو رائز ٹو دی ڈیوینٹی. تو جج جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا. آپ یہ غصے میں اور فلاں بندہ مجھے پسند نہیں ہے اس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا, ڈاکومنٹس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے, آرگومنٹس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں میری دشمنی ہے اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو یہ بالکل غلط ہے کہ فورج یا فیک ڈاکومنٹس پہ. میں یہ نہیں, میں فیکٹ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. اچھا ایک میرا سوال یہ ہے, اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس کا کوئی ڈینائل بھی نہیں آ رہا, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, موجودہ چیف جسٹس کو نہیں چاہیے کہ وہ ان دونوں مقدمات, یہ پاناما اور یہ عمران خان صاحب والا, یہ فل کورٹ کے اندر سماعت کے لیے دوبارہ سے ان کی ری ہیئرنگ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات, قیوم صاحب پاناما کی ججمنٹ تو آپ کو پہلے یہ ہے کہ وہ پاریا جس کے انگریزی میں کہتی ہے نا کہ جو نہیں پر انکیوریم, وہ تو آپ نے لیگل عام آدمی کو تو نہیں پتا نا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی جج پاناما ججمنٹ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا, اور اس لسٹ میں یہ اب حنیف عباسی بھی آ گئی ہے, یہ جاوید عباسی, یہ انکشافات کے بعد جاوید چودھری کے, ایگزیکٹلی, اور یہ انکشافات جنرل جاوید باجوہ سے ملاقات کے بعد کیے گئے ہیں. مجھے تو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ججز, تسی دکھ چوں نکل آؤ. نہیں یار, ہم ان کے ججز کو کتنی یعنی اس صورتحال کے جی فلاں کو یہ کرنے, کس بات کا دکھ ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں یار آپ دیکھیں قیوم صاحب, آپ کو نہیں افسوس ہو رہا کہ آپ 20 سال غصہ آ رہا ہے, نہیں آپ کو دکھ ہو رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے. نہیں 20 سال آپ نے ان ججز کو جو ہے کیا, کور کیا, لائف مومنٹ میں رہے آپ نے, بڑی اسٹرگل اس میں آپ نے بڑی مشکلات دیکھی. اب اس کے بعد اگر جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ اور بھائی میرے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اب یہ اتنا بڑا جو پنڈورا باکس کھلا ہے, الیکشنز کے حوالے سے, عدالتی فیصلوں کے حوالے سے, پاناما کے فیصلے کے حوالے سے, عمران خان صاحب کو صادق امین قرار دینے کے فیصلے کے حوالے سے, تو یہ جو کنٹروورشل ججمنٹس آئی ہیں ان کی ری ہیئرنگ ہونی چاہیے فل کورٹ کے ذریعے, اور پھر کرنی چاہیے. آپ کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہیں, آپ کو تو وہ فون بھی کرتے ہیں اور شادی میں بھی بلاتے ہیں, تو آپ ان سے یہ مشورہ دیں نا ان کو. کون سا ہمیں تو وہ لفٹ نہیں کراتے. نہیں, وہ کہتے میں سیاسی گل کوئی نہیں کرنی قیوم تیرے نال, انہوں نے شکوے بھی کیے تھے کہ تو اسی بھر تو بہت دور ہو. نہیں وہ تو اب دیکھیں نا, خواجہ شریف ایلیویٹ ہو گئے, یہ سپریم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے, کا بھی دیکھیں نا. ہاں نہیں میں بالکل, اب آپ نے مجھے وہ یاد کرا دیا واقعہ. چلیں چھوڑیں, پھر کسی دن کریں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو وائنڈ اپ کر دینا ناصر صاحب. یہ دیکھیں نا, تو پھر واپسی کب ہے یار؟ اب 2 کو کیسز ہیں لگے ہوئے, دیکھتے ہیں. دیکھیں قیوم صاحب, نئے سال کا حل یہ ہے کہ جو بینچ فکسیشن ہے نا یہ ختم ہو. جب اب نیا سال آ رہا ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں ایشو تب بنتا ہے جب کوئی بھی چیف جسٹس ہے, ثاقب نثار ہو یا کوئی اور ہو, یہ عدلیہ جب تک اپنے غلط فیصلوں کو درست نہیں کرے گی نا, کوئی عزت نہیں. بینچ کی کمپوزیشن میں کوئی کرائٹیریا زبردست ہو جائے گا, طاقت میں بیٹھے ہیں, کنٹمپٹ کا تلوار لٹکا کے آپ عزت کرا لیں, آپ باہر نکلیں گے پھر ثاقب نثار سے جیسے حال ہونا. فل کورٹ کرے جو بھی فیصلہ ہو, پھر پتہ اب یہ فکس بینچ بنا کے, یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو 4 سال سے ہو رہا ہے کہ لائک مائنڈڈ ججز 2 بٹھا کے, اور ہائی پروفائل کیس میں کچھ ججز ہیں وہ 95% کیسز میں بیٹھے ہیں, کچھ ایسے ہیں ڈسپائٹ دیئر سینیرٹی ان کو اگنور کرنا, تو پھر ججز کی مورل اتھارٹی اور جوڈیشری کی تو ختم ہو گئی ہے نا. پھر تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اور گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ جوڈیشری بھی ایک پلیئر بن گئی ہے سیاست میں ہماری. چلیں جی صاحب, میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جوڈیشری کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ پاناما بینچ کے پہلے تو 4 تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں جج صاحبان, تو وہ تو چلے گئے, ان میں سے ایک ہی ہیں جیسے سجاز الحسن باقی ہیں, ان کو اس میں سے باہر نکالیں. اور عمران خان صاحب کو صادق و امین قرار دینے والے بینچ میں بھی 2 جج صاحبان چلے گئے ہیں, ایک رہ گئے ہیں, وہ بھی اس سے الگ ہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بنے, اور وہ ان دونوں فیصلوں کے, میں کہتا ہوں ان سب کی جو ہے نا دوبارہ دیکھے کہ کہاں کہاں ناانصافیاں ہوئی ہیں اور ان ناانصافیوں کو دور کرے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.